बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करम, आज 8 जनवरी है और दिन है बुध का। देखिए, जिस दिन फ़ौजी अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था और फिर जिस तरह उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ आलमी सतह से रद्द-ए-अमल आया था, ये बात तय हो गई थी कि ये फ़ैसले अब निज़ाम के गले पड़ जाएंगे। यानी जिस तरह जल्दबाजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले 20 और उसके 2 दिन बाद 65 लोगों को सज़ा सुनाई गई थी फौजी अदालतों से, मैंने तब भी ये बात कही थी कि रियासत अब इन फैसलों का बोझ नहीं उठा सकेगी, अब इन फैसलों से जान छुड़वाई जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज फौजी अदालतों वाले फैसले के खिलाफ एक हैरानकुन खबर आ गई है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल छा गए हैं। निज़ाम के 2 जजेस की भरी अदालत में बोलती बंद कर दी गई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वो पसे पर्दा मुज़ाकरात जो पिछले कई दिनों से चल रहे थे, उन मुज़ाकरात में अब तक की सबसे बड़ी और अहम पेशरफ्त क्या है? क्या वो मुज़ाकरात रुक गए हैं? क्या इमरान खान की जो 31 जनवरी की डेडलाइन थी, जिसके बाद इमरान खान ने कहा था कि वो अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे या फाइनल लाएअमल का ऐलान करेंगे, क्या 31 जनवरी की डेडलाइन बहाल हो चुकी है या इमरान खान राजी हो गए हैं? इस हवाले से जो पिछले चंद घंटों के अंदर डेवलपमेंट हुई है उसका अहवाल भी आपको बता देता हूं, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 से अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल का केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी बेंच है 7 जजेस पर मुश्तमिल, वो इस इंतहाई अहम केस की समाअत कर रहा है। आज की समाअत के आगाज में ही ख्वाजा हारिस साहब जो वजारत दिफा के वकील हैं और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल होने चाहिए, इस हक में दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया तो सबसे पहले जस्टिस जमाल खान मंदुखेल। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो आईनी बेंच है, ये तो सब जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ये आईनी बेंच बना है और इस बेंच में शामिल तमाम तर जजेस वो हैं जिनको निज़ाम की हमायत हासिल है, निज़ाम के पसंदीदा जजेस हैं। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनके हवाले से भी सब जानते हैं कि उनको क्यों आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद नहीं थे। एक 5वें नंबर के जज को आईनी बेंच का सरबराह क्यों बनाया गया, ये बात सबको पता है। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सीनियरिटी लिस्ट में पहले 4-5 नंबरों में नहीं आते, उनको भी आईनी बेंच का हिस्सा बनाया गया। ये वो तमाम जजेस हैं जिनके हवाले से सबको पता है कि इनको आईनी बेंच का हिस्सा क्यों बनाया गया, निज़ाम इन जजेस को क्यों पसंद करता है, ये क्यों निज़ाम के पसंदीदा जजेस हैं। सो इन तमाम लोगों को इसी वजह से आईनी बेंच का हिस्सा बनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में आज वही मंजरनामा देखा गया जो एक वक्त में काजी फाइज ईसा के दौर में देखा जाता था। यानी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील किसी जगह पर फंस जाते हैं, खास तौर पर बल्ले के इंतखाबी निशान वाला मामला हो या मखसूस नशिस्तों वाले केस का मामला हो, जहां जहां पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील फंसते उस टाइम में, तो काजी फाइज ईसा उन वकला को रेस्क्यू करने आते। काजी फाइज ईसा उन वकीलों के बिहाफ पर दलाइल देना शुरू कर देते, अपने साथी जजेस को चुप करवा देते। आज हू बहू वही मंजरनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में देखा गया, जहां पर ख्वाजा हारिस साहब जो वजारत दिफा के वकील हैं, जब वो दलाइल दे रहे थे, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल उनसे चुपते हुए सवालात कर रहे थे और वो सवालात कर रहे थे जो फौजी अदालतों वाले फैसले की धज्जियां उड़ा रहे थे। यानी चंद सवालात ने, चंद ऑब्जर्वेशंस ने जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की तमाम तरतिया पांचा कर दिया फौजी अदालतों वाले फैसले का, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का। यानी वो पूरा नैरेटिव तबाह करके रख दिया। और उसी असना में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा, ये वो 2 जजेस थे जो ख्वाजा हारिस को रेस्क्यू कर रहे थे। यानी ख्वाजा हारिस के भी आप पर भी दलाइल दे रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल खामोश हो जाए। अब यहां पर फर्क ये था कि जस्टिस काजी फायद ईसा, क्योंकि उस टाइम के
چیف جسٹس تھے، اور یہاں پر جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں وہ جسٹس امین الدین خان سے ٹیکنیکلی سینئر ہیں، یعنی جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ جسٹس جمال خان مندوخیل کے بعد آتے ہیں۔ سو جسٹس جمال خان مندوخیل نے بڑے زبردست سوالات اٹھائے۔ سب سے پہلے تو سماعت شروع ہوتے ہی جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے بڑا پرٹیننٹ کوسچن پوچھا کہ آپ، کیونکہ وزارت دفاع ایک ایگزیکٹو کا ادارہ ہے اور جو فوجی عدالتیں ہیں وہ ایگزیکٹو یعنی وزارت دفاع کے اندر آتی ہیں، تو آپ خود کیسے جج بن سکتے ہیں؟ یعنی آپ کے خلاف جرم ہوا اور آپ ہی نے فیصلہ کر لیا کہ ہم جج بنیں گے، یعنی ان کا اشارہ تھا کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ کیسے سویلینز کے ٹرائل کر سکتی ہے؟ اگر ملٹری کے خلاف ہی کوئی کام ہوا ہے تو ملٹری خود ہی کیسے جج بن کر جو ہے وہ ان تمام تر لوگوں کو سزائیں سنا سکتی ہے؟ جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ جب کوئی اور فورم موجود نہ ہو تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹو خود ہی جج بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ بڑی حیران کن ایک جو ہے وہ آئٹم پیش کی خواجہ حارث نے کہ کوئی اور فورم موجود نہیں ہے، حالانکہ فورم تو موجود ہے۔ جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل بولے کہ قانون میں ازداد دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں، تو آپ یہ بات مت کہیں کہ اور کوئی فورم موجود نہیں ہے، فورم تو ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر ایگزیکٹو نے یعنی ریاست نے خود یہ طے کرنا تھا کہ انہوں نے ملزمان کو کتنی سزا دینی ہے، کیوں سزا دینی ہے، کیسے سزا دینی ہے، اس لیے کسی اور فورم کو استعمال نہیں کیا گیا۔ پھر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے ایک بڑا ہی زبردست نقطہ اٹھایا، کیونکہ اس پوری ہیئرنگ کے دوران خواجہ حارث صاحب وزارت دفاع کے جو وکیل ہیں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب آرمی ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہے، آرمی ایکٹ میں یہ ہو سکتا ہے، آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی، آرمی ایکٹ کے قوانین کے تحت، آرمی ایکٹ کی شکوں کے تحت جو ہے وہ سویلینز کے ٹرائل ہو رہے ہیں۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ آرمی ایکٹ تو کہتا ہے کہ صرف جو مسلح افواج کے ممبران ہیں، یہ آرمی ایکٹ صرف ان لوگوں تک محدود رہے گا، یعنی جو فوج کے اندر لوگ ہیں صرف آرمی ایکٹ کا اطلاق ان لوگوں پر ہوگا۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، آرمی ایکٹ صرف مسلح افواج تک محدود نہیں ہے۔ اب یہ بھی بڑی حیران کن بات تھی کہ کیا آرمی ایکٹ کا اطلاق عام سویلینز پر ہو سکتا ہے؟ یعنی جیسے ایک فوجی افسر کا جو ٹرائل ہے وہ سویلین عدالتوں میں نہیں ہو سکتا، ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے اس کا ٹرائل۔ ایک وقت میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف سٹی ہاؤسنگ کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہہ کر جی ایچ کیو کو وہ کیس بھیج دیا تھا کہ کیونکہ یہ ایک ریٹائرڈ فوجی جرنیل کا کیس ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو نہیں سن سکتی، جی ایچ کیو اس کیس کو سنے گا، اور پھر اسی وجہ سے فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ یہ کاروائی ہو رہی ہے۔ تو جب ایک فوجی افسر کا کیس سویلین عدالت نہیں سن سکتی تو سویلین کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ سویلین کو سزائیں فوجی عدالتیں کیسے دے سکتی ہیں؟ تو یہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے نقطہ اٹھایا۔ اس کے بعد حفیظ اللہ نیازی صاحب، جو حسان نیازی صاحب کے والد صاحب ہیں، وہ آئے روسٹم کے اوپر اپنی نم آنکھوں کے ساتھ، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بڑا سخت وقت دیکھا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حسان نیازی جن کو اتنے سال کی سزا سنا دی گئی ہو اور ایک طویل جدوجہد کے بعد حفیظ اللہ نیازی صاحب کی حسان نیازی سے ملاقات ہوئی، حفیظ اللہ نیازی صاحب روسٹم پر آتے ہیں، روسٹم پر آ کر وہ آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب جسٹس امین الدین خان کا سب کو پتہ ہے، جسٹس امین الدین خان کہتے ہیں کہ آپ سائٹ پہ ہٹ جائیں، آپ یہاں پر سیاسی گفتگو کریں گے۔ ابھی انہوں نے کوئی گفتگو نہیں سنی تھی لیکن انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ آپ سیاسی گفتگو کریں گے۔ حفیظ اللہ نیازی نے کہا جناب میں یہاں کوئی سیاسی گفتگو کرنے نہیں آیا، میں صرف آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے فوجی عدالتوں سے سزا پالی ہے ان تمام لوگوں کو مختلف جیلوں میں شفٹ کر دیا گیا ہے، کچھ کو کوٹ لکھپت میں، کچھ کو اڈیالہ جیل میں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ آج تقریباً 2 ہفتے گزر جانے کے بعد کسی ایک شخص سے جو ہے وہ جیل میں ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ یوں لگ رہا ہے کہ ابھی بھی یہ تمام لوگ فوجی حراست میں ہی ہیں، کیونکہ ان کو ہائی سیکیورٹی زون میں رکھا گیا ہے۔ جو جیل مینول ہوتا ہے، یعنی جو عام قیدیوں کے لیے جیل مینول ہوتا ہے، ان قیدیوں کے لیے وہ جیل مینول نہیں ہے، ان کو علیحدہ کسی سیلز میں رکھا گیا ہے، وہاں کی سیکیورٹی بھی پولیس کے پاس نہیں ہے، یعنی بالکل ان کو الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان صاحب نے پہلے تو بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ان سوالات یا یہ جو بات کر رہے ہیں اسے جان چھڑوائیں، پھر جسٹس جمال خان مندوخیل وہاں پر بھی بولے کہ ہمیں جیل انتظامیہ سے رپورٹ منگوانی چاہیے اور اگلے 24 گھنٹوں کے اندر رپورٹ منگوانی چاہیے کہ یہ تمام
75 قیدی اگر سویلین کسٹڈی میں آ گئے ہیں تو ان کی ملاقاتوں پر کیوں پابندی ہے؟ اب سب سے امپورٹنٹ بات آپ یہ دیکھیے کہ آج 2 ہفتے گزر گئے ہیں، فوجی عدالتوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے 85 لوگوں کو سزا ملی ہے، ابھی تک اس کا فیصلہ سامنے نہیں آ سکا۔ یعنی فیصلہ آئے گا تو دلائل ہوں گے، فیصلہ آئے گا تو اپیلیں درج ہوں گی، فیصلہ آئے گا تو ضمانتیں ہوں گی۔ کیا دنیا کی کسی عدالتی تاریخ میں ایسا ہوا کہ کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہو، ملزمان کو سزا سنا دی گئی ہو، جیلوں میں شفٹ کر دیا ہو، کسی کو 10 سال، کسی کو 5 سال، اور ابھی تک تفصیلی فیصلہ ہی سامنے نہیں آیا کہ کن شکوں کی بنیاد کے اوپر، کن شواہد کی بنیاد کے اوپر کسی کو 10 سال اور کسی کو 2 سال آپ نے قید سنا دی؟ اسی وجہ سے ملٹری جو کورٹس ہیں ان کے خلاف اتنا رد عمل جو ہے وہ عالمی سطح سے آ رہا ہے، کیونکہ اس کی شفافیت پر جو ہے وہ کوسچنز اٹھ رہے ہیں۔ سو بہرحال جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کے سخت ریمارکس کی وجہ سے خواجہ حارث جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں وہ بیک فٹ پر رہے، اور اب بادی النظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ فوجی عدالتوں والے فیصلے ختم ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں نظام بھی ان فیصلوں کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے اور ان فیصلوں سے جان چھڑوائی جائے گی۔ میں آپ کو دوسری خبر کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پس پردہ مذاکرات چل رہے تھے پچھلے تقریباً 12-14 گھنٹوں سے، یہ خبر گردش کر رہی ہے شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز کے اندر کہ وہ مذاکرات رک گئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بات اب طے ہو گئی ہے، یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ عمران خان کو جو آفرز کروائی جا رہی تھی کہ آپ بنی گالا چلے جائیں، آپ زمان پارک چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، لیکن آپ خود عدالت کو ایک درخواست دیں کہ، یا پاکستان تحریک انصاف عدالت کو ایک درخواست دے کہ عمران خان کی جان کو ڈیالہ جیل میں خطرہ ہے، تو آپ کو بنی گالا منتقل کر دیا جاتا ہے۔ آخری جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہے وہ اس ڈیڈ لاک پر ختم ہوئی ہے کہ عمران خان نے نہ تو خود اڈیالہ جیل سے نکلنے کے لیے حامی بھری، نہ ہی عمران خان اس بات پر رضامند ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف میرے حوالے سے کوئی عدالت میں درخواست جمع کروائے گی، نہ ہی مجھے بنی گالا جانے کی جلدی ہے اور نہ ہی مجھے اڈیالہ جیل سے نکلنے کی جلدی ہے۔ تو صورتحال واپس 31 جنوری پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، یعنی 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن عمران خان نے دی ہوئی ہے کہ 31 جنوری تک اگر کوئی نتیجہ خیز مذاکرات نہیں ہوتے تو وہ اگلے لائحہ کا اعلان کریں گے۔ اور پچھلے چند گھنٹوں سے یہ خبر پاکستان تحریک انصاف کے کلوز لوگ دے رہے ہیں کہ 8 فروری کو، یعنی 1 سال پہلے 8 فروری 2024 کو جو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا گیا تھا، 8 فروری 2025 کو عمران خان ایک فائنل حتمی احتجاج کی تاریخ دیں گے، اور پھر 8 فروری کو دوبارہ اسلام آباد بند ہوگا، دوبارہ بڑا احتجاج کیا جائے گا۔ سو ڈیڈ لاک برقرار ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی جو بیک ڈور مذاکرات ہیں، اس میں عمران خان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، تمام تر بے گناہوں کو چھوڑا جائے، ان کے اوپر کیسز ختم کیے جائیں، اس کے بعد بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ پہلا مطالبہ یہ رکھ رہی ہے کہ آپ بنی گالا چلے جائیں، یعنی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکالا جائے، اور عمران خان اڈیالہ جیل سے پہلے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ بات ماننی پڑے گی، پچھلے 1.5-2 سال سے جب بھی عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، عمران خان نے پہلے اپنے کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، اس کے بعد اپنی رہائی کی طرف آئے۔ سو آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یا 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تک کا انتظار کیا جائے گا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔